Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we tried to understand as to how a company is incorporated under the Companies Ordinance 1984. Last session में हमने डिस्कस किया कि कंपनी अगर नाम रखना है तो नाम कैसा होना चाहिए. नाम के जुमरे में, नाम के ज़िमन में हमने सेंसिटिव वर्ड्स और प्रोहिबिटेड वर्ड्स के बारे में बात की थी. इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि कंपनी अगर आपने बनाना है तो आपको सबसे पहले एक लेटर जो है वो एसईसीपी को लिखना पड़ेगा, जिसे हम लेटर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम कहते हैं. लेटर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम इज बेसिकली अ रिक्वेस्ट जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की जाती है कि काइंडली ये बताइए कि ये जो नाम हम प्रपोज कर रहे हैं क्या ये नाम हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है. लेटर जो लिखा जाता है, मैं आपको लेटर के मुतालिक बताता हूं, मैं आपको रीड करके बताता हूं कि लेटर क्या एड्रेसी कौन है और लेटर का जो सब्जेक्ट है वो क्या है और लेटर की जो बॉडी है उसमें क्या लिखा जाता है. जो एड्रेसी है वो द डेप्टी रजिस्ट्रार, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एजर्टन रोड, लाहौर. तो एड्रेस हम जिसको कर रहे हैं वो डेप्टी रजिस्ट्रार है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और जो उसका ऑफिस है वो जहां पर जो लेटर में लिखा है वो एजर्टन रोड, लाहौर है. सब्जेक्ट जो है उसमें लिखा जा रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि जनाब ये बताइए कि ये जो नाम हम के बता रहे हैं क्या ये हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है. अब आगे स्टार्ट करते हैं लेटर को. लेटर में लिखा होगा वर्दी सर, आप कॉमा लगता है उसके आगे, और कहा जाता है वी आर इंटरेस्टेड in incorporating a private limited company in the name. For example, Nexus Engineering Private Limited. Kindly confirm whether this name is available or not. इस बॉडी के साथ, इस टेक्स्ट के साथ एक और क्लॉज जो ऐड की जाती है, एक और जो एडिशन जो इसके साथ लगाया जाता है वो ये है कि बताया जाता है कि जो हम कंपनी बनाने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है. इसका ऑब्जेक्ट हम लेटर में इस तरह बताते हैं, द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी विल बी टू कैरी ऑन सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बिजनेस. तो देखें इस लेटर में एड्रेसी में डेप्टी रजिस्ट्रार आ गया और सब्जेक्ट में अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, और बॉडी में ये रिक्वेस्ट की गई कि आप बताइए हमें कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है. और फिर उसके साथ और क्लैरिटी डेवलप करने के लिए ये भी बताया गया कि कंपनी जो हम बनाने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है. और आखिर में योर्स फेथफुली के बाद कोई भी प्रमोटर जो है वो अपना नाम दे देता है. दिस इज लेटर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम. जब ये लेटर एसईसीपी को सर्व किया जाता है तो इस लेटर को फाइल करने की फी है जो अमूमन 200 रुपीज. इसमें इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप फाइल करें ये रिक्वेस्ट तो 200 रुपीज है, और अगर मैनुअली करें तो ये 500 रुपीज है. जब अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का लेटर सर्व हो गया तो विद इन 1 or 2 days एसईसीपी का जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो रिस्पॉन्ड करता है और एक लेटर इशू करता है प्रमोटर्स के नाम, और उसमें बताता है कि ये नेम आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है. अगर अवेलेबल है तो वो साथ ये लिखते हैं कि विद इन 14 days जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो कीजिए और हमें प्रोवाइड कीजिए. वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या है आइए उसको देखते हैं. पहली बात तो ये है कि जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं
کمپنی کے جو لوگ پروموٹرز ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا نام میمورنڈم میں اور آرٹیکل آف ایسوسیشن میں ایز اے سبسکرائبر لکھا جائے، ان کے آئی ڈی کارڈز کی کاپیز چاہیے ہوتی ہیں، اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے تاکہ یہ اسٹیبلش کیا جا سکے کہ یہ جینوئن انفارمیشن جو ہے وہ ایس ای سی پی کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اگر کچھ لوگ جو پروموٹرز ہیں وہ فارنرز ہیں تو پھر ان کے جو پاسپورٹس ہیں وہ جو ہیں ان کی کاپیز جو ہے وہ ایس ای سی پی کو دی جاتی ہے۔ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے جو ڈاکومنٹیشن میں ریکوائر ہے وہ ہے ڈرافٹ کیجئے میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن۔ دیکھیں یہ میمورنڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کیا ہے؟ بیسیکلی دیز آر دا کانسٹیٹیوئنٹ ڈاکومینٹس آف اے کمپنی۔ تو میمورنڈم جو ہے یہ بیسیکلی کنٹین کرتا ہے مختلف کلازز، جس میں نیم کلاز ہوتی ہے، جس میں رجسٹرڈ آفس کلاز ہے، جس میں آبجیکٹ کلاز ہے، اور اس میں جو بہت امپورٹنٹ کلاز ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کلاز ہے۔ اس میں ایک پیراگراف ایسوسیشن پیراگراف بھی ہے، اس کو اس لیے لکھا جاتا ہے کہ اس میں انٹینشن شو کی جاتی ہے کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنا نام ایز اے سبسکرائبر دے رہے ہیں اور ہم انٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں۔ میمورنڈم آف ایسوسیشن کے ساتھ جو دوسری ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے۔ آرٹیکل آف ایسوسیشن آر بیسیکلی انٹرنل بائی لاز آف کمپنی، یہ بھی ڈرافٹ کرنا ہے، اور یہ دونوں ڈاکومنٹس جو ہیں ان کی 4 کاپیز جو ہیں یہ بھی ایس ای سی پی کو پرووائڈ کرنا پڑتی ہیں۔ اس کے بعد فارم 1 جو ہے اس کو فل کیا جاتا ہے، اور فارم 1 جو ہے وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ فارم 1 جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ڈیکلریشن آف ایپلیکنٹ فار انکارپوریشن۔ ڈیکلریشن سے مراد ہے کہ کسی چیز کو ڈکلیئر کرنا۔ آئیے فارم 1 میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ڈکلیئر کی جا رہی ہے۔ اس کا جو پہلا جو آپ کو خانہ ملے گا یا کالم ملے گا اس میں وہ ریکوائر کر رہے ہیں کہ نیم آف دا کمپنی بتائیں۔ اس میں آپ لکھیں گے کہ یہ اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کالم ہے اس میں وہ ریکوائر کر رہے ہیں کہ پریزنٹڈ بائی، کہ یہ جو کمپنی ہے یہ کس بندے نے یا کس پروموٹر نے پیش کی ہے رجسٹر کروانے کے لیے، اس خانے میں اس بندے کا نام لکھا جائے گا۔ تھرڈ جو کالم ہے اس میں وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ فی پیڈ، کہ کتنی فیس جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک خانہ ہے جس میں ہے پوچھتے ہیں وہ کہ نیم اینڈ برانچ آف دا بینک جو ہے وہ بھی بتا دیجیے، وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ ریسیٹ نمبر وہ بھی لکھ دی جاتی ہے، اور ڈے منتھ ایئر کہ کس دن کس مہینے اور کس سال میں یہ فیس جمع ہوئی۔ جو 5th کالم ہے اس کا وہ ریکوائر کر رہا ہے کہ انفارمیشن دیں کہ جو ڈیکلرنٹ ہے، ڈیکلرنٹ اس کا نام کیا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے۔ اور کالم 6 جو ہے وہ ڈیکلرنٹس فادرز نیم ریکوائر کرتا ہے، وہ بتا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروفیشن جو ہے ڈیکلرنٹ کا وہ ریکوائر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ڈیکلریشن ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ فارم جو ہے یہ ایک ڈیکلریشن ڈیمانڈ کر رہا ہے ڈیکلرنٹ سے۔ وہ کیا ہے؟ I do hereby solemnly and sincerely declare that I am the above named declarant۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آن اوتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ میں ہی یہ ڈیکلرنٹ ہوں۔ دوسرا بتا رہا ہے کہ آل دا ریکوائرمنٹس آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 اینڈ دا رولز میڈ دیر انڈر ان ریسپیکٹ آف میٹرز پریسیڈنٹ ٹو دا رجسٹریشن آف دا سیڈ کمپنی اینڈ انسیڈنٹل دیئر ٹو have been complied with۔ بیسیکلی یہ جو ڈیکلریشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے یا اس نے جو ڈیکلرنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو تمام ریکوائرمنٹس ہیں ایک کمپنی بنانے کے لیے انڈر دا کمپنیز آرڈیننس 1984 وہ فل کر دی ہیں اور میں اس کو ڈکلیئر کر رہا ہوں۔
اس کے بعد جو کالم آ جاتا ہے اس میں سگنیچرز ہیں. یہ سگنیچر کس کے ہیں؟ یہ ڈیکلرنٹ کے سگنیچر ہیں. وہ وہاں پہ اپنے سگنیچر کر دیتا ہے. اس کا NIC نمبر جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے وہ وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس ڈاکومنٹس کی اس فارم کی اوتھینٹسٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے وٹنس کا کالم آ جاتا ہے. وٹنس وہاں پہ لکھ دی جاتی ہے. وٹنس کا نام لکھا جاتا ہے, وٹنس کا فادر نیم اور وٹنس کا جو ID کارڈ نمبر ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وٹنس کا ایڈریس بھی لکھا جاتا ہے. اور آخر میں جو کالم ہے وہ ڈیٹ کا ہے, اور ڈیٹ کے کالم میں وہ ڈیٹ لکھی جاتی ہے جس دن میں یہ کالم فل کیا جاتا ہے. یہ تھا فارم 1. اب فارم 21 جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے. فارم 21 جو ہے یہ بھی انکارپوریشن کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اس کے بغیر انکارپوریشن کا پروسیجر مکمل نہیں ہے. اور اس کا ٹائٹل کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے نوٹس آف سچویشن آف رجسٹرڈ آفس. کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو رجسٹرڈ آفس ہے وہ کہاں پر ہے. اس فارم کا جو پرپز ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جو کمپنی ہے یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے اور اس کا ایڈریس کیا ہے. ایڈریس کیوں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ SECP نے کمپنی کے ساتھ کورسپونڈنس کرنی ہے, اور SECP کے علاوہ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے جو کمپنی کے ساتھ کورسپونڈنس کریں گے. تو جسٹ ٹو اسٹیبلش کہ کون سا رجسٹرڈ آفس ہے, یہ فارم جو ہے یہ ریکوائر کیا جا رہا ہے. اس فارم کے پرٹیکولرز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فارم کا پہلا پرٹیکولر جو ہے وہ ریکوائر کر رہا ہے کہ انکارپوریشن نمبر کیا ہے. کہ کمپنی جب رجسٹر ہو جاتی ہے جو اس کا انکارپوریشن نمبر ہے وہ کیا ہے. نیچرلی جب آپ کمپنی بنا رہے ہیں تو ابھی تو کمپنی بنی نہیں ہے, تو یہاں پہ انکارپوریشن نمبر لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اس کے بعد نیم آف دا کمپنی. نیم آف دا کمپنی کا جو پرٹیکولرز ہے یہ بھی پرپوزڈ کمپنی ہے. یہاں پہ پرپوزڈ کمپنی کا نام لکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو پرٹیکولر ریکوائرڈ ہے وہ ہے فی پیڈ, کہ پیسے کتنے, روپے کتنے جو ہیں وہ فی کے ضمن میں جمع کروائے گئے ہیں. رسیٹ نمبر کتنی ہے. پھر اس کے بعد جو رجسٹرڈ آفس ہے اس کی سچویشن کیا ہے. فار ایگزامپل کہ رجسٹرڈ آفس لیٹ سپوز لاہور میں ہے, تو لاہور کا وہ ٹاؤن جہاں پہ رجسٹرڈ آفس ہے کس بنگلوں میں ہے یا کس مینشن میں ہے یا کس پلازا میں ہے یا کس بلڈنگ میں ہے, وہ پرٹیکولرلی بتایا جائے گا. اور مائنیوٹس ڈیٹیلز تک جو ہیں وہ رجسٹرڈ آفس کی اس فارم میں مینشن کی جائیں گی. اس فارم میں اس رجسٹرڈ آفس کے ایڈریس کی ڈیٹیل کے علاوہ ٹیلی فون نمبرز کو بھی ریکوائر کیا گیا کہ ٹیلی فون نمبرز بھی آپ بتائیں. تو ٹیلی فون نمبر کا پرٹیکولر جو ہے وہ ریکوائر کر رہا ہے کہ ٹیلی فون نمبر جو کمپنی کے ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی فیکس نمبر ہے تو وہ بھی بتا دیا جائے. اور اس کے علاوہ ای میل ایڈریس جو ہے وہ بھی اس میں بتانا لازمی ہے. اس کے بعد جو کالم آ رہا ہے اس میں جو پرٹیکولر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے وہ نیم آف سگنیٹری ہے, کہ وہ لوگ, وہ صاحب جنہوں نے اس کو سائن کرنا ہے اس فارم کو, اس کا نام اس میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر ان کے نیم آف سگنیٹری کے ساتھ CNIC لکھا جائے گا, ڈیٹ لکھی جائے گی, اور اس کے ساتھ یہ جو فارم ہے یہ مکمل کنسیڈر ہوگا. اس کے بعد جو فارم ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ فارم ہے, اور اس فارم کو جو نمبر دیا گیا ہے وہ فارم 29 ہے. کائنڈلی فوکس کیجئے گا اس فارم کے پرٹیکولرز کیا ہیں. بہت امپورٹنٹ فارم ہے یہ. آئیے دیکھتے ہیں. پرٹیکولرز آف ڈائریکٹرز اینڈ آفیسرز انکلوڈنگ دا چیف ایگزیکٹو, مینیجنگ ایجنٹ, سیکرٹری, چیف اکاؤنٹنٹ, آڈیٹرز اینڈ لیگل ایڈوائزر اور اینی چینج دیئر ان. تو اس وقت یہ پرٹیکولرز مانگ رہا ہے ڈائریکٹرز کے, آفیسرز کے, اور اس میں شامل ہے چیف ایگزیکٹو, مینیجنگ ایجنٹ, سیکرٹری, چیف اکاؤنٹنٹ, آڈیٹر اینڈ لیگل ایڈوائزر. تو یہ جو فارم 29 ہے یہ پوری ڈیٹیل ان لوگوں کے متعلق فراہم کرے گا. ڈیٹیل کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ کمپنی ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے, اور اس میں یہ جو لوگ اس کو رن کر رہے ہیں دے آر اٹس ایجنٹس, تاکہ پتا ہو کون لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں. آپ کو یاد ہوگا
کہ ہم نے پڑھا تھا ویل آف انکارپوریشن، کہ جب کمپنی کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی ایک سیپریٹ اینٹی ہے اور اس کے جو ممبرز ہیں ان کی ایک سیپریٹ اینٹی ہے. تو کمپنی علیحدہ ہو گئی اور یہ فارم 29 اسٹیبلش کر رہا ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں، اس کو چلانے والے لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں. تو دیز آر دا ڈیٹیلز اباؤٹ دا ایجنٹس اور آفیسرز آف دا کمپنی. اس کے بعد یہ ٹیبل آف فی ہے کہ کمپنی کو رجسٹریشن فی کتنی دینی ہے، فائلنگ فی کتنی دینی ہے اور دوسری فیس وغیرہ کتنی دینی ہے. یہ انشاءاللہ آپ کے پاس سامنے اسکرین پہ آ جائیں گی ڈیٹیل. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری ڈاکومنٹس بن جاتی ہیں، نام کی اویلیبلٹی ہو گئی، میمورینڈم ڈرافٹ ہو گیا، آرٹیکلز آف ایسوسیشن ڈرافٹ ہو گئے، فارم 1 کو بھر لیا گیا، فارم 21 کو فل کر لیا گیا پراپر طریقے سے، فارم 29 کو بھی فل کر لیا گیا. اچھا، ایک بات آپ کو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میمورینڈم بنتا ہے تو اس میں جو سبسکرائبرز ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں اور نام کے ساتھ ان کا پروفیشن، ان کے والد کا نام یا ہسبینڈ کا نام ایز دا کیس میں بی، اور اس کے ساتھ ایک کالم وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سبسکرائبر جو ہے وہ کتنے شیئرز جو ہے وہ لے رہا ہے. اور آخر والا جو کالم ہوتا ہے وہ سگنیچرز کا ہوتا ہے. وہاں پہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ سگنیچر کر دیتے ہیں اور پھر باٹم میں ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پر وٹنس کی جگہ ہوتی ہے. وہاں پہ وٹنس اپنا نام لکھتے ہیں اور وٹنسز جو ہیں وہ اپنے والد کا نام لکھتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھا جاتا ہے اور وہ سگنیچر کر دیا جاتا ہے. اگر میمورینڈم اور آرٹیکل آف ایسوسیشن سائنڈ بائی سبسکرائبرز نہیں ہے تو یہ ان افیکٹو میمورینڈم اینڈ آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے. یہ ساری ڈاکومنٹیشن کٹھی ہوگی، پرسکرائبڈ فیسز جو ہیں وہ پے ہو گئی. اب یہ ساری ڈاکومنٹیشن کو لے جایا جاتا ہے کمپنی رجسٹریشن آفس، اور جو اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے وہ کیونکہ جس بندے کے نام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہ ایس ای سی پی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور ساری ڈاکومنٹیشن حوالے کرتا ہے، اور اگر کوئی اس میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے یا کوئی ایرر ہوتا ہے تو اس کو درست کر دیتا ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس وہ حوالے کر دیتا ہے. حوالے کرنے کے بعد جو کمپنی رجسٹریشن آفس کے جو اہلکار ہیں یا آفیشلز ہیں وہ ان کی اسکروٹنی کرتے ہیں، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ ایز پر دا کمپنیز آرڈیننس ہے، تمام ڈیٹیلز پوری ہیں، تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں، کوئی فلاز نہیں ہے، تو پھر کمپنی کا جو نام ہے وہ کمپنی کے رجسٹر میں انٹر کر دیا جاتا ہے، رجسٹر آف کمپنیز میں، اور کمپنی رجسٹرڈ کمپنی کہلاتی ہے. یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک کمپنیز آرڈیننس 1984 کی ایک پروویژن ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو یہ کہہ رہی ہے کہ جو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے جو کمپنی کو ایشو ہوتا ہے وہ کنکلوسو ایویڈنس ہے کہ کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے. سیکشن 33 ہے. سیکشن 33 کا جو ٹائٹل ہے وہ کہتا ہے کنکلوسونیس آف سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن. A certificate of incorporation given by the registrar in respect of any association shall be conclusive evidence that all the requirements of this ordinance in respect of registration and of matters precedent and incidental thereto have been complied with, and that the association is a company authorized to be registered and duly registered under this ordinance. So ladies and gentlemen, یہ جو section 33 ہے یہ کہتا ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایس ای سی پی ایشو کر دیتی ہے تو یہ کنکلوسو ایویڈنس ہے کہ کمپنی بنانے کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہو چکی ہیں اور کمپنی رجسٹر ہو چکی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمپنی کے انکارپوریشن کرنے کا پروسیس جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں پہ کچھ میں آپ کو سنگل ممبر کمپنی کی انکارپوریشن کے متعلق بتانا چاہتا ہوں. سنگل ممبر کمپنی کی انکارپوریشن میں ایک فارم ہے جس کو S1 کہتے ہیں، وہ انکلوڈ ہوتا ہے. S1 فارم جو ہے اس میں پرٹیکولرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پر ایک نامینی ڈائریکٹر اور ایک آلٹرنیٹو
ڈائریکٹر جو ہے اس کے پرٹیکولرز دیے جاتے ہیں. یہ وہاں پہ فرق ہے. اس کے علاوہ اگر سیکورٹی کمپنی کی انکارپوریشن ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ سارے ڈاکومنٹس تو دینے پڑتے ہی ہیں, اور جو متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یا منسٹری ہے اس سے پرمیشن لیٹر بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سبسکرائبرز ہوتے ہیں سیکورٹی کمپنی کے, ان کا بایو ڈاٹا کمپلیٹ چاہیے, ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ چاہیے, اور وہاں پر ایک اور کوئنٹ اسینشل ہے, وہ یہ ہے کہ 1.5 ملین کی ان کی ٹوٹل ویلتھ ہونی چاہیے, ٹوٹل بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. تو ہمیں سمجھ یہ لگی بات کہ انکارپوریشن کا پروسیس جو ہے اٹ از ناٹ این ایزی ون. کمپنی سمپل کمپنی بنانا تو سمپل ہے, لیکن اگر آپ کوئی اسپیشلائزڈ قسم کی کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بڑا ٹرکی سینیریو ہے. بہت ساری ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے فلفل کرنا پڑتا ہے, اور پھر کہیں جا کر جو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ہے یہ SECP ایشو کرتی. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا پروسیس آف انکارپوریشن. آپ نے دیکھا کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں. اب جو ٹاپک جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کانسٹیٹیوئنٹ ڈاکومنٹس آف اے کمپنی. دیر آر بیسیکلی ٹو کانسٹیٹیوئنٹ ڈاکومنٹس آف اے کمپنی. ون از میمورینڈم آف ایسوسیشن اینڈ دی ادر ون از آرٹیکلز آف ایسوسیشن. The question arises, what is Memorandum of Association? Memorandum of Association is basically a contract. It contains terms and conditions. It is an offer and acceptance between the subscribers and the company. Memorandum of Association is basically an objective document of a company. Memorandum of Association کہ اگر کانٹینٹس کا آپ جائزہ لیں تو اس میں پہلے تو آپ کو نیم کلوز ملے گی, کمپنی کا نام رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اس میں رجسٹرڈ آفس کلوز ہے. رجسٹرڈ آفس کلوز کے بعد اس میں آبجیکٹ کلوز آ جاتی ہے. یہ آبجیکٹ کلوز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کمپنی تو ایک آرٹیفیشل لیگل پرسن ہے, اس کا تو کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. تو اس کو سول جو دینی ہے, جو اسپرٹ دینی ہے, جو ڈرائیو دینی ہے, وہ تو اس کی آبجیکٹو کلوز نے ہی دینی ہے. فزیکل ایگزسٹنس تو اس کی ہے نہیں, امیجنیشن کے ذریعے سے ہم اس کو کریٹ کر رہے ہیں. اب کریٹ کرنے کا جو پرپز ہے, جو اس کا آبجیکٹ ہے, وہ اس کی آبجیکٹ کلوز میں ملے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی آبجیکٹ کلوز جو ہے وہ اس کی سول ہے, وہ اس کی ڈرائیو ہے, وہ اس کی اسپرٹ ہے. کمپنی کیوں بنائی جا رہی ہے وہ اس کی آبجیکٹ کلوز بتاتی ہے. آبجیکٹ کلوز میں بتایا جاتا ہے کہ کمپنی کون سا بزنس کرے گی. کیا کمپنی پیٹرولیم بزنس میں جائے گی؟ کیا کمپنی فشنگ بزنس میں جائے گی؟ یا کمپنی آٹو موبائل انجینئرنگ میں جائے گی؟ یا رائس کے بزنس میں جائے گی؟ یا ایجوکیشن کے بزنس میں جائے گی؟ کون سا بزنس اس کمپنی نے کرنا ہے یہ آبجیکٹ کلوز کمپنی کی ڈٹرمن کر دیتی ہے. تو کمپنی کی آبجیکٹ کلوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو رن کرنے والے لوگ بیونڈ دا آبجیکٹ کلوز جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دے ہیو گون الٹرا وائریز دا آبجیکٹ کلوز. یہ ایک ٹرم میں نے بولی ہے, الٹرا وائریز. الٹرا وائریز سے مراد ہے گوئنگ بیونڈ وٹ ہیز بین ڈسائڈیڈ, وٹ ہیز بین ڈٹرمنڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ کمپنی کی جو سول ہے، جو ڈرائیو ہے، جو اس کی آبجیکٹ ہے، اس کے بیونڈ بالکل نہیں جایا جا سکتا. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کے دائرہ کار کی حدود و قیود جو ہے وہ آبجیکٹ کلوز جو ہے وہ طے کرتی ہے. تو میمورینڈم آف ایسوسیشن از بیسیکلی این آبجیکٹو ڈاکومنٹ. یہ بہت کلیئر کٹ ڈاکومنٹ ہے اور یہ ڈومینیٹنگ ڈاکومنٹ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ کن کے درمیان میں کانٹریکٹ ہے؟ یہ کانٹریکٹ بٹوین اے شیئر ہولڈر اینڈ اے شیئر ہولڈر ہے. ایک شیئر ہولڈر کا دوسرے شیئر ہولڈر کے ساتھ، ایک شیئر ہولڈر کا شیئر ہولڈرز کے ساتھ، اور ایک شیئر ہولڈر کا کمپنی کے ساتھ، اور شیئر ہولڈرز کا کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. اب کانٹریکٹ کیسے ہے؟ بیسیکلی یہ ایک لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ ہم جو یہ آرٹیفیشل لیگل پرسن کریٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو حدود و قیود ہیں وہ کیا ہوں گی. آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے اور کمپنی کا نام رکھا جا رہا ہے. آپ دیکھیں میمورینڈم آف ایسوسیشن میں جو پہلی کلوز ملتی ہے وہ نام کی ملتی ہے، پھر اس کا رجسٹرڈ آفس طے کیا جا رہا ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ کمپنی کرے گی کیا، کمپنی کا بزنس کیا ہوگا، کمپنی کی آبجیکٹ کیا ہوگی وہ لکھی جا رہی ہے. یہ بھی تو دیکھیں یہ کانٹریکٹ کا حصہ ہے اور یہ بائنڈنگ ہے. کمپنی اس سے نہیں دوڑ سکتی، شیئر ہولڈر اس سے نہیں دوڑ سکتے. اور اگر کوئی ڈسپیوٹ ریگارڈنگ دی آبجیکٹ اور دا میمورینڈم آف ایسوسیشن کریٹ ہو جاتا ہے بٹوین اے شیئر ہولڈر اینڈ اے کمپنی، یا اسی طرح شیئر ہولڈرز اور شیئر ہولڈرز کے درمیان میں کمپنی کے آبجیکٹس کے متعلق، تو سیدھی سی بات ہے جو ڈاکومنٹ جس کے اوپر انصاف بیس کی کرے گا وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوگی. یہاں پہ میں نے اس کو کانٹریکٹ کہہ دیا. تھوڑا سا کانٹریکٹ کے متعلق بھی جان لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ کانٹریکٹ کیسے ہے. دیکھیں بات یہ ہے، کانٹریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا جو اسینشل ہے وہ آفر ہے اور دوسرا اسینشل ایکسپٹنس ہے. اگر آفر ہوتی ہے اور ساتھ ایکسپٹنس ہو جاتی ہے تو یہ پرومس بن جاتا ہے. تو شیئر ہولڈرز نے آپس میں ایک دوسرے کو آفر کیا ہے اور ایکسپٹ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے اب نے یہ کمپنی بنانی ہے، تو وہ تو پرومس کے سٹیٹس پہ آ گئے. پرومس کرنے کے بعد جب انہوں نے اس میں کنسیڈریشن کا پہلو طے کر لیا، کمپنی بنا رہے ہیں، لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی کنسیڈریشن ہوگی. تو کمپنی بناتے ہوئے کنسیڈریشن کیا ہے کہ جناب ہم کمپنی بنائیں گے، ہم اس میں پیسے لگائیں گے، انویسٹ کریں گے اور بزنس ہوگا، وی ول ارن پروفٹس، ہمیں ڈیویڈنڈز ملیں گے. تو یہ کنسیڈریشن ہے. تو آفر ہوئی، ایکسپٹنس ہوئی، پرومس بن گیا. پرومس کے بعد جب کنسیڈریشن اس میں اٹیچ ہو گئی تو یہ ایگریمنٹ بن گیا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ میمورینڈم کانٹریکٹ کے سٹیٹس پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا. اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو آبجیکٹ ہے، یہ جو میمورینڈم ہے، یہ ایگریمنٹ کے سٹیٹس پر ہے. اب دیکھیں کہ اگر ایگریمنٹ یہ جو میمورینڈم سے ریلیٹڈ ہے، میمورینڈم از کائنڈ آف ایگریمنٹ ناؤ، کہ کیا اگر ڈسپیوٹ کھڑا ہو جائے کمپنی اور شیئر ہولڈرز کے درمیان تو کیا کورٹ آف لا اس کو انٹرٹین کرے گی ایز اے کانٹریکٹ؟ یس. اگر جواب آتا ہے یس کہ کورٹ آف لا اس میمورینڈم کو ایز اے کانٹریکٹ انٹرٹین کرے گی تو جواب آتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے. تو سوال جو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ کانٹریکٹ ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے یس، یہ کانٹریکٹ ہے. تو اگر میمورینڈم کانٹریکٹ ہے تو یہ تو پھر پرسنل لیجسلیشن ہوگی جس میں آپ نے کمپنی کا نام رکھ دیا، کمپنی کا آبجیکٹ کے لیے بتا دیا، اور آپ نے ایک اور بڑی زبردست اس میں کلوز لکھی کہ ہماری لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو یہ ساری باتیں جب اس میں آپ نے سیٹل کر دی تو یہ کانٹریکٹ کہلائے گا. اب میں نے ایک اور بات عرض کی تھی، وہ یہ کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن از این آبجیکٹو ڈاکومنٹ. یہ سپرب ڈاکومنٹ ہے، یہ سپریم ڈاکومنٹ ہے، یہ ڈومینیٹنگ ڈاکومنٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ دو اپروچز ہیں، ایک آبجیکٹو اپروچ ہے، ایک سبجیکٹو اپروچ ہے. اگر فرض کیجئے آپ پڑھنے آتے ہیں تو گھر سے چلتے ہیں
اور چلتے ہیں اور بس ویگن یا اپنی سواری کا استعمال کرتے ہیں اور کلاس روم تک آتے ہیں. کلاس روم میں جو آنے کا پرپز ہے وہ پڑھائی ہے. اب اصل جو آپ کی ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو تھا وہ تو پڑھائی تھی، اور اس پڑھائی کے آبجیکٹو تک پہنچنے کے لیے آپ نے جتنی ایکٹیویٹی کی، گھر سے چلے، کوئی وہیکل استعمال کی، بکس لیں ساتھ، یہ سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ سبجیکٹو ہیں. تو کمپنی میں ایک سبسٹینٹو بات ہوگی، ایک ٹھوس بات ہوگی کہ یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، اور اس کو اچیو کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایک سبجیکٹو جو ہے وہ اپروچ ہوگی. آبجیکٹو اپروچ جو ہے وہ میمورینڈم میں بتا دی گئی آبجیکٹ کلوز میں، اور جو سبجیکٹو اپروچ ہے وہ آپ کو آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ملے گی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یو آر سپوز ٹو انڈرسٹینڈ کہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہیں دیز آر انٹرنل بائی لاز. انٹرنل بائی لاز یہ کمپنی کے انٹرنل بائی لاز ہیں کہ کمپنی کا جو ان آفس بزنس ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیسے ہیں، کون ڈائریکٹر بنے گا، کیسے بنے گا، شیئرز کی ٹرانسفر کیسے ہوگی، ڈویڈنڈ کیسے دیا جائے گا، اور ٹرانسمیشن آف شیئرز کیسے ہوگی، اور کون سگنیٹری ہوگا، اور اس طرح کے جو الائیڈ میٹرز ہیں وہ کمپنی کے آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں ملتے ہیں. تو دیکھیں، میں نے عرض کیا کمپنی آبجیکٹو ڈاکومنٹ، میمورینڈم آبجیکٹو ڈاکومنٹ، آرٹیکلز سبجیکٹو ڈاکومنٹ. سبجیکٹو ان آپریشن ہوگی تو آبجیکٹو اچیو ہوگا. اب کوشچن ارائزز، دونوں میں سے ڈومینیٹنگ ڈاکومنٹ کون سی ہے؟ دونوں میں سے میمورینڈم آف ایسوسیشن از ڈومینیٹنگ ڈاکومنٹ. اب کوشچن ایک اور ارائز ہوتا ہے کہ اگر دو ڈاکومنٹس ہیں یہ، اور ان دونوں ڈاکومنٹس میں کنفلکٹ آ جاتا ہے، ایک ڈاکومنٹ کچھ کہہ رہی ہے، میمورینڈم کچھ ساؤنڈ کر رہا ہے، آرٹیکلز کچھ ساؤنڈ کر رہا ہے، تو بات کس کی مانی جائے گی ان کنفلکٹ؟ بات میمورینڈم کی مانی جائے گی. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو میمورینڈم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے. اب ایک اور بات آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آبجیکٹ کلوز میں صرف لکھ دیا جاتا تھا کہ جناب یہ کمپنی جو ہے یہ صرف آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کرے گی، لیکن اب ایسے نہیں لکھا جاتا. اب تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک سوئی بنانے سے لے کے جہاز بنانے تک کی چیزیں بنا سکتی ہے، تاکہ جو الٹرا وائریز کا کانسیپٹ ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے. یاد رکھیے گا، اگر آبجیکٹ کلوز کے تحت رہتے ہوئے کمپنی اپنی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کو کہ یہ ایکٹیویٹی انٹرا وائریز دا آبجیکٹ کلوز ہے. اب مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کی کمپنیز ہیں. کچھ کمپنیز ہیں جو لمیٹڈ بائی شیئر ہیں، کچھ کمپنیز ہیں جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ہیں، اور کچھ ان لمیٹڈ کمپنیز ہیں. ان کے میمورینڈم میں کیا فرق ہے یا ان کے میمورینڈم کا کیا پیٹرن ہے، اس کے لیے وی آر سپوز ٹو ریفر ٹو سیکشن 16 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984. سیکشن 16 جو یہاں پہ ہیڈنگ دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس. یہ اب ایک کانٹینٹس بتانے جا رہا ہے کہ اگر ایک کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہے تو اس کی کیا کانٹینٹس ہیں. ان دا کیس آف اے کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز، دا میمورینڈم شیل اسٹیٹ دا نیم آف دا کمپنی ود دا ورڈ لمیٹڈ ایز دا لاسٹ ورڈ of the name in the case of a public limited company, and the parenthesis and the word private limited as the last word of the name in the case of a private limited company. یہ کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہے. وہ پہلی بات تو یہ کر رہا ہے کہ جو نام لکھا جائے گا کمپنی کا وہ کیسے لکھا جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں ABC اسمال بریکٹ بگن، اس کے درمیان میں پرائیویٹ اینڈ اسمال بریکٹ کلوز، اور آخر میں
جو لفظ آئے گا وہ لمیٹڈ آئے گا. اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ. اب اے بی سی کے آگے بریکٹ میں جو پرائیویٹ آ رہا ہے یہ بیسیکلی پیرنتھیسز ہے. یہ ایک ایکسپلینیٹری پورشن ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنی ہے. اور اس کمپنی کے نام کے آخر میں جو لفظ آ رہا ہے لمیٹڈ، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے جو ممبرز ہیں ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا ویلو آف دی شیئر. اور اگر یہ جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر جو ہے یہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کا نام کیسے ہوگا؟ اس کا نام ہوگا اے بی سی لمیٹڈ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ کا لفظ تھا جس میں پی وی ٹی اسمال بریکٹس میں تھا وہ ختم ہو گیا اور صرف ہو گیا اے بی سی لمیٹڈ. تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے جب پرائیویٹ کا لفظ وہاں پہ نہیں موجود، کچھ وضاحت پرائیویٹ کے متعلق نہیں ہو رہی، پرائیویٹ کا لفظ ان ایبسینشیا ہو گیا، نکل گیا اس میں سے، تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایک پبلک کمپنی ہے. تو پہلی بات تو یہ ریکوائرمنٹ ہے جو آرڈیننس ہم سے کر رہا ہے کہ نام آپ نے اس طرح لکھنا ہے. پرائیویٹ کمپنی کا نام ہوگا اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ، اور پبلک جو لمیٹڈ کمپنی ہے اس کا نام ہوگا اے بی سی لمیٹڈ. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ The memorandum shall state the province or the part of Pakistan not forming part of a province as the case may be in which the register office of the company is to be situated. جو دوسری بات میمورینڈم میں ہونی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹرڈ آفس کہاں پر واقع ہے. اگر تو وہ کسی پروونس میں ہے پاکستان کے تو وہاں پہ پروونس کا نام لکھ دیا جائے گا کہ رجسٹرڈ آفس از سچویٹڈ ان دا پروونس آف پنجاب. اگر پنجاب کی ٹیریٹری میں نہیں ہے یا دوسرے صوبوں کی ٹیریٹری میں نہیں ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد کی ٹیریٹری میں آتا ہے تو وہاں پھر اسلام آباد کی ٹیریٹری کا نام لکھ دیا جائے گا. جو تھرڈ بات کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز کے میمورینڈم کے ضمن میں آ رہی ہے وہ ہے کہ دا میمورینڈم شیل اسٹیٹ دا آبجیکٹس آف دا کمپنی and except in the case of a trading corporation, the territories to which they extend. جو یہ بات ہے وہ یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بڑا فوکس کر رہی ہے کہ آبجیکٹ کو آپ وہاں پہ کلیئرلی لکھیں اور بتائیں کہ کیا آبجیکٹس. فورتھ پوائنٹ جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ ود دا لائبلٹی آف دا ممبر، اور کہا جا رہا ہے that the liability of the members is limited. اور یہ جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے اس میں بہت ضروری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھیں گے کہ جو لائبلٹی آف دا ممبرز ہے وہ لمیٹڈ ہے. نیکسٹ جو اس میں پرٹیکولر ڈیمانڈ کر رہا ہے کمپنیز آرڈیننس کا سیکشن 16 وہ یہ ہے دا میمورینڈم شیل اسٹیٹ the amount of share capital with which the company proposes to be registered and the division thereof into shares of a fixed amount. Next جو بات ہے اس میں وہ شیئر کیپٹل کے متعلق بات ہوئی ہے کہ کمپنی کا شیئر کیپٹل کتنا ہے اور ایک شیئر کی ویلیو کتنی ہے اور کتنے شیئرز میں شیئر کیپٹل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اس میں ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ نو سبسکرائبر آف دا میمورینڈم شیل ٹیک لیس دین 1 شیئر. یہاں پہ ایک قدغن لگا دی گئی ہے، ایک آبجیکشن لگا دیا گیا ہے، ایک ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے، ایک لمیٹیشن لگا دی گئی ہے کہ ہر ایک سبسکرائبر جو ہے جو میمورینڈم کا سبسکرائبر ہے وہ کم از کم ایک شیئر خریدے گا. اور اس سے آگے ایک وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ایچ سبسکرائبر آف دا میمورینڈم شیل رائٹ اپوزٹ ٹو ہز نیم دا نمبر آف شیئرز ہی ٹیکس. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ میمورینڈم میں
ایسوسیشن پیراگراف کے نیچے کالمز ہوتے ہیں جس میں سبسکرائبر کا نام ہوتا ہے, اس کے والد کا نام ہوتا ہے, CNIC نمبر ہوتا ہے, پروفیشن ہوتا ہے, ایڈریس ہوتا ہے, اور آگے کتنے شیئرز لیے ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں, اور پھر آخری کالم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنے سگنیچر کریں. تو یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ایچ سبسکرائبر جو ہے وہ اپنے نام کے اگینسٹ سائن کرے گا. جب سائن کرے گا اس کا مطلب ہے ہی از ایگریڈ ٹو وٹ ایور از سیڈ ان دا میمورینڈم آف ایسوسیشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو نیکسٹ سیکشن ہے وہ سیکشن 17 ہے. ابھی جو سیکشن 16 میں ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ میمورینڈم آف کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس. اب میمورینڈم آف کمپنی ہے لمیٹڈ بائی گارنٹی. اب لمیٹڈ بائی گارنٹی اور لمیٹڈ بائی شیئر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ شیئرز میں جو لائبلٹی آف ممبرز ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے شیئر کی ویلیو سے, کہ 10 روپے کا شیئر ہے اور جو لائبلٹی ہے وہ بھی صرف 10 روپے کی ہے. جو کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اس میں یہاں پہ شیئر نہیں ہے, تو یہاں پہ جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ کیسے ہوگی کہ جب وہ کمپنی بنتی ہے جو لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے, وہ اس میں یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ممبرز یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان دا ایونٹ آف دا کمپنی بینگ واؤنڈ اپ ہم اتنے پیسے جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کریں گے اور ہماری لائبلٹی ان پیسوں تک کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کا میمورینڈم کیا پرٹیکولرز رکھتا ہے. In the case of a company limited by guarantee, whether or not the company has a share capital, the memorandum shall state. اب یہ جو میمورینڈم ہے یہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کا ہے, اور آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں شیئرز نہیں ہوں گے, شیئرز ہو بھی سکتے ہیں. اور کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی شیئرز کے ساتھ ہے یا شیئرز کے بغیر ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میمورینڈم میں یہ جو فالوئنگ پرٹیکولرز ہیں یہ ہونے چاہیے. پہلی بات, دا نیم آف دا کمپنی ود دا پیرنتھیسز اینڈ ورڈز گارنٹی لمیٹڈ. یہاں پر نام کو تھوڑا سا بدل دیا. جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے اس کا نام ABC بریکٹ میں پرائیویٹ لمیٹڈ, اس کا نام وہ کہتے ہیں کہ لکھیں ABC اور بریکٹ میں لکھیں گارنٹی لمیٹڈ. تو یہاں پر تھوڑا سا نام کا جو فرق ہے وہ آ گیا. تو میمورینڈم اگر آپ بنا رہے ہیں کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کا تو نام کو اس طرز پر لکھا جائے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ پرٹیکولر ہے جو اس میمورینڈم میں لازمی مینشن کیا جاتا ہے وہ ہے دا پروونس اور دا پارٹ آف پاکستان ناٹ فارمنگ پارٹ آف اے پروونس ایز دا کیس میں بی in which the registered office of the company is to be situated. اس میں بھی وہی بات ہے جو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کے میمورینڈم میں تھی. اس میں بھی ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کا رجسٹرڈ آفس جو ہے وہ کس پروونس میں ہے, اگر پروونس میں نہیں ہے تو کس ٹیریٹری میں ہے. نیکسٹ جو اس میں پرٹیکولر ہے وہ ہے دا آبجیکٹس آف دا کمپنی and except in the case of a trading corporation, the territories to which they extend. اس میں جو نیکسٹ پرٹیکولر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے میمورینڈم میں وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اس کمپنی بنانے کے آبجیکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. آبجیکٹس تو ٹیکنیکلی بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ کمپنی کی ڈرائیو ہیں, کمپنی کی سول ہے اور کمپنی کی ڈٹرمنیشن ہے, اور یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کمپنی نے کس سمت میں کام کرنا ہے اور کیا اچیو کرنا ہے. اس کے بعد اس میں جو کانٹینٹ آ رہا ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی کے میمورینڈم میں وہ یہ کہہ رہا ہے دیٹ دا لائبلٹی آف دا ممبر از لمیٹڈ, کہ ممبرز کی جو لائبلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے, اینڈ دیٹ ایچ ممبر انڈر ٹیکس. یہاں پہ انڈر ٹیکس کا لفظ جو ہے یہ پرومس کے میننگ میں آ رہا ہے. اینڈ ایچ ممبر انڈر ٹیکس ٹو کانٹریبیوٹ ٹو دا ایسٹس آف دا کمپنی ان دا ایونٹ آف اٹس بینگ واؤنڈ اپ وائل ہی از اے ممبر
or within 1 year afterwards. اب یہاں پر تھوڑا سا فرق آ رہا ہے. یہاں پر لائبلٹی جو ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی میں لائبلٹی جو ہے وہ کس وقت ایکٹیو ہوگی. لائبلٹی کا جو فیکٹر ہے ممبرس کے اوپر کس وقت لاگو ہوگا. یہ فیکٹر اس وقت لاگو ہوگا جس وقت کمپنی کی وائنڈنگ اپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ مجھے سیکشن ڈسکس کرنا ہے وہ سیکشن 18 ہے. اب آپ کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ جتنی بھی کمپنیز ایسی سی پی بناتی ہے اس میں ممبرز کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ عرض ہے کہ یہاں پر ایسی سی پی کے پاس بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جو ان لمیٹڈ لائبلٹی والی بھی ہیں کہ جن کے ممبرز کی لائبلٹی ان لمیٹڈ بھی ہے. آئیے سیکشن 18 کیا کہتا ہے ایسی کمپنیز کے میمورینڈم کے متعلق جن کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہے. سیکشن 18 ہیڈنگ ہے میمورینڈم آف ان لمیٹڈ کمپنی. In the case of an unlimited company, whether or not the company has a share capital, the memorandum shall state. اب یہاں پہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو انلمیٹڈ لائبلٹی والی کمپنی ہے اس کے پاس شیئر کیپٹل ہے یا نہیں ہے. اس میں جو فالوئنگ پرٹیکولرز ہیں یہ ہونے چاہیے. نمبر 1 وہ کہہ رہا ہے کہ دا نیم آف دا کمپنی, کمپنی کا آپ نام رکھیں گے. دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ کس پروونس میں اس کا رجسٹرڈ آفس ہوگا, اور اگر کسی پروونس میں نہیں ہے تو کسی ٹیریٹری میں جو کہ فیڈرل ٹیریٹری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کمپنی کے جو آبجیکٹس ہیں وہ بھی اس میں بتائے جائیں گے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کمپنی کے ممبرز کی جو لائبلٹی ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. اس کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ایک سیکشن ہے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے اس کو کس طرح ہونا چاہیے. کیا اس کو پرنٹنگ فارم میں ہونا چاہیے, کیا میمورینڈم آف ایسوسیشن کو سبسکرائبر سائن کریں یا نہ کریں. آئیے سیکشن 19 کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہیڈنگ سیکشن 19 کی ہے پرنٹنگ, سگنیچر ایٹسٹرا آف میمورینڈم. دا میمورینڈم شیل بی پرنٹڈ. یہ پرنٹڈ سے کیا مراد ہے؟ پرنٹڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ہاتھ سے لکھے نہ ہوں, یہ پراپر مشین کے ذریعے سے جو پرنٹنگ پریس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے سے یہ پرنٹڈ فارم میں ہوں. نمبر 2 وہ اس میں کہتا ہے کہ میمورینڈم شیل بی ڈیوائڈیڈ انٹو پیراگرافز نمبرڈ کنزیکٹولی. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میمورینڈم ہوگا اس کے پیراگرافز جو ہوں ان کو پراپر نمبرنگ آپ کریں گے. فار ایگزامپل پیراگراف اگر 1 ہے تو اس کے بعد پیراگراف 2 اور اس کے بعد پیراگراف 3 اور اس کے بعد پیراگراف جو ہے 4. اس طرح نمبرنگ چلنی چاہیے اور نمبرنگ کنزیکٹو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ the memorandum shall be signed by each subscriber who shall add his present name in full, his occupation and father's name. In the case of a married woman or widow, her husband or deceased husband's name in full, his nationality and his usual residential address, and such other particulars as may be prescribed in the presence of a witness who shall attest the signature and shall likewise add his particulars. یہ بڑی زبردست ڈیمانڈ ہے. یہ ڈیمانڈ بیسیکلی اوتھینٹیکیٹ کر رہی ہے میمورینڈم کو, میمورینڈم کی ویلڈیٹی کو اسٹیبلش کر رہی ہے. میمورینڈم کی ویلڈیٹی جو ہے اس کو اسٹیبلش کیسے کر رہی ہے؟ دیکھیں, سبسکرائبرز جو میمورینڈم کے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا نام دینا ہے وہاں پر میمورینڈم پر, فادر نیم دینا ہے. اگر کوئی خاتون ہے تو اپنے ہسبینڈ کا نام دے گی, اگر کوئی وڈو ہے تو پھر بھی ہسبینڈ کا نام دے گی, اور
پھر اس کے بعد اپنا CNIC نمبر دینا ہے، ریزیڈینشل ایڈریس دینا ہے، آکوپیشن کیا ہے وہ دینا ہے، اور پھر آخری کالم میں سگنیچرز کرنے ہیں، اور سگنیچر مسٹ میچ ود دا سگنیچرز آن CNIC. اور اس کے بعد یہاں پہ وہ ڈیمانڈ ساتھ ہی یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری جو ایکٹیویٹی ہے سبسکرائبر کی سگنیچر کرنے کی، یہ مسٹ بی وٹنسڈ بائی اے وٹنس. اب وٹنس جو ہے وہ بھی اپنا نام وہاں پہ لکھے گی کہ یہ میرا نام ہے جی، یہ میرے فادر کا نام ہے، یہ CNIC ہے، یہ میری نیشنلٹی ہے، اور یہ میرا ریزیڈینشل ایڈریس ہے. اور اس طرح یہ اوتھینٹسٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ سیکشن ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میمورینڈم مسٹ بی ان اے پرنٹڈ فارم، اور اس کے اوپر سگنیچرز ہونے چاہیے، اور تاکہ یہ ویلڈ میمورینڈم کہلا سکے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ میمورینڈم آف ایسوسی ایشن جو ہے یہ کیا ہے. میمورینڈم آف ایسوسی ایشن ایک آبجیکٹو ڈاکومنٹ ہے، اور آبجیکٹو ڈاکومنٹ جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف کانٹریکٹ، اور یہ کانٹریکٹ جو ہے اٹ از بٹوین شیئر ہولڈرز اینڈ اے شیئر ہولڈر. اٹ از بٹوین شیئر ہولڈرز اینڈ شیئر ہولڈرز، اینڈ اٹ از بٹوین اے شیئر ہولڈر اینڈ اے کمپنی. یہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے یہ بیسیکلی سول ہے کمپنی کی، اور یہ بیسیکلی آبجیکٹو ہے کمپنی کا، یہ ڈرائیو ہے کمپنی کی. اس کے بغیر کمپنی کا وجود جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. I hope you have understood the topic.